बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आगाज़ में बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ की, जिन्होंने अहम बातें, अहम बयान दिया है और वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। हमने 16 माह इकट्ठे काम भी किया, हमें पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए। अहम बात, अहम जेस्चर जो शो किया है शहबाज शरीफ ने। यकीनन इसकी बहुत ज़रूरत है जब हम मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं कि इसको किसी तरीके से ख़त्म करना है, हमने अमन व इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है, तो इसमें किसी ने तो पहल करनी है। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि जब सियासतदान एक दूसरे के लिए मुफाहमत की बातें करते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों के बजाय वो मुफाहमत का साथ लेने की बात करते हैं कि हमने पहले भी एक साथ काम किया, इस मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की बहाली के लिए हमें फिर एक साथ ही काम करना है। वो ये नहीं कहते कि हमारी सियासी जमात अकेले काम करेगी, अकेले हम मुल्क को तरक्की और अमन इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएंगे, या फिर हम ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है, इसको ख़त्म करने में अकेले ही किरदार अदा करेंगे। जब मिलकर बात करते हैं तो फिर यकीनन वो बात खुशाइंद होती है। ऐसा ही शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि आइंदा भी हमें जो है वो मिलकर काम करना है, पुख्ता सियासत की जानिब सोचना है और साथ ही साथ इल्ज़ाम तराशियों से गुरेज करना है, क्योंकि इल्ज़ाम तराशियों से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। अब जानना हम अपने मेहमानों से यही चाहेंगे कि जब जमहूरियत की बात होती है तो यकीनन तमाम सियासी जमातों को ऐसे ही मिलकर काम करने का सोचना है और मुफाहमत के साथ चलना है। जमहूरियत की पुख्तगी कैसे होगी, जिस तरह से अभी शहबाज शरीफ साहब ये बात करें कि हमें रोने धोने और इल्ज़ाम तराशियों से परहेज़ करना है, हमें पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना है। ये पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ने के लिए क्या इक़दाम करने होंगे सियासी जमातों को और सियासी रहनुमाओं को, ज़रा अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे जान लेते हैं उनका क्या ओपिनियन है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। सीनियर एनालिस्ट अजीम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजीम चौधरी साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगी। अजीम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। सर, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि इल्ज़ाम तराशियों से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमने पहले भी मिलकर काम किया, आइंदा भी हमें मिलकर काम करना है, बिलावल मेरे छोटे भाइयों की तरह है, सियासी जमातें पुख्ता सियासत की जानिब कैसे जा सकती हैं? बहुत शुक्रिया आपका। ये एक पॉजिटिव बात है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ अर्सा पहले तक निहायत खिंचाव था, एक दूसरे पर इल्ज़ामात थे, किरदार कुशी थी, साजिशें थीं, इंतकामी कार्रवाई थी और कभी मैं और कभी तू की बात थी। एक हुकूमत जिसने 16 माह काम किया, जी। 16 माह का अरसा जमहूरियत की तारीख में कोई अरसा नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के काम को समझने की और एक दूसरे की सलाहियतों को जांचने के लिए ये काफ़ी मुनासिब टाइम होता है। एक कैबिनेट में रहकर वज़ीर आज़म की तारीफ़ की जाए, कैबिनेट से बाहर आकर वज़ीर आज़म जो साथ रहे हों या जिनकी कैबिनेट के रुकन रहे हों, उन पर तनकीद कर दी जाए और इस बात के हवाले से तनकीद की जाए कि कोई फ़र्द या कोई जमात या कोई गिरोह किसी सूबे का उनके बजाय मेरे साथ मिल जाए तो वो आपको अच्छा ना लगे। इस बुनियाद पर तनकीद करके और फिर बात आगे बढ़ाना और उस बात को मनफी पॉलिटिक्स की तरफ ले जाना अच्छा दिखाई नहीं देता। बेहतर ये है कि आप एक मुस्तकबिल के प्रोग्राम की तरफ बात करें और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करें, ताकि पाकिस्तान के वो मसाइल जिनके हल के लिए आपने 16 माह कोशिश की और कुछ आप उनमें से हल भी कर सके, और ये तवक्को की जा सकती है कि आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए बजाय इसके कि मुश्किलात ज़्यादा हों, पहले कर बात कर ली जाए, एक ज़ाब्ता इखलाक मुरतब कर लिया जाए। एक मईशत के लिए सब लोग ये बात करते थे और काम भी करते रहे कि इसको ठीक करना चाहिए। पाकिस्तान के माशरती मामलात, पाकिस्तान के समाजी मामलात, पाकिस्तान के सियासी मामलात, अदालती मामलात, इंसाफ के, ज़िंदगी के तरीके के, फॉरेन पॉलिसी के, ये सब मामलात, दिफा के, पॉलिटिक्स के, ये सब मामलात अधूरे हैं। इनको हल करने के लिए एक लाएअमल मुरतब करने की ज़रूरत है। अगर यकीनन। पॉलिटिकल पार्टीज मस्बत सोच के साथ इस बात को लेकर आगे चलें और इलेक्शन से पहले एक प्रोग्राम तय कर लें ताकि जो भी जीते वो प्रोग्राम डिस्टर्ब ना हो, तो ज़्यादा बेहतर।
ہوگا. سر یہ جس طرح سے آپ بات کریں یقیناً یہ بات بہت خوش آئند ہے کہ الیکشن سے پہلے اگر کوئی پروگرام یا پلان یا اسٹریٹجی طے کر لی جائے اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد کیا جائے. لیکن ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہاں سے صرف تنقید کے نشتر چل رہے ہیں. اگر نون لیگ کی بات کریں تو وہ مفاہمت کی بات کریں. ایسا جب ملک کے صورتحال ہو کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اکنامیکل انسٹیبلٹی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ آنے والا وقت کتنا مشکل ہوگا, کتنی مصیبتیں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو ایسے میں آپ نہیں سمجھتے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایٹ لیسٹ ایک پیج پر آنا چاہیے اور ملک کے مفاد کا سوچنا چاہیے؟ ہونا تو یہی چاہیے. باہر کی دنیا میں یہی ہوتا ہے. پاکستان کا آئین, پاکستان کے قوانین بھی یہی کہتے ہیں. پاکستان کا الیکشن کمیشن کا بنایا ہوا تو نہیں, اسمبلی کا بنایا ہوا بیک جو منتخب نمائندوں نے بنایا ہوا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ مثبت طرف لے کر جائیں, منفی رجحانات کو آپ حوصلہ شکنی کریں, اور اگر آپ اس کو مثبت سائڈ پر لے کر جائیں گے تو اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں, یہ بہتر ہوگا کہ ہم آگے بڑھ کر ملک اور قوم کے لیے کوئی بہتر راہ اختیار کر سکیں. پاکستان میں بے شمار وسائل موجود ہیں, ان کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں گیس کی کمی ہے, تیل کی کمی ہے, یہاں توانائی کی قیمت بہت زیادہ ہے. ان سب چیزوں کو ہی کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ تھرڈ کول کے حوالے سے وہ ایک بات کہیں وہ دوسری بات کہیں, کے حوالے سے ایک بات کہیں وہ دوسری بات کہیں, اور انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں, اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ مستقبل کی طرف دیکھیں, ماضی کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں. وہ بلاول بھٹو نے اپنی آخری تقریر میں جو بات کہی تھی نیشنل اسمبلی میں, اس بات کو نہیں چاہیے کہ وہ ذرا یاد کر لیں کہ ایسی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے جو پہلے 30 سال اس ملک میں ہوتی رہی. اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اور مریم نواز شریف اسی پالیٹکس کا شکار ہوں. اگر وہ وقت یہ بات کر سکتے تھے تو آج پالیٹکس کے حوالے سے اگر ان کو نمبر کم ملتے نظر آ رہے ہیں, یا پی ایم ایل این کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنے لیے بلوچستان میں جگہ بنا سکے, تو ان کو بھی چاہیے وہ پنجاب اور کے پی کے میں آئیں اور آ کے یہاں اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں. اگر پی ایم این کو الیکٹیبلز مل سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو کیوں نہیں مل سکتے؟ بالکل ایسے ہی ہے سر, بڑی اچھی بات آپ نے کی, اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. بریگیڈیئر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو اچانک ہم پیپلز پارٹی کی جانب سے دیکھ رہے ہیں کہ تنقید کے نشتر چلائے جا رہے ہیں نون لیگ پر, نون لیگ تو مفاہمت کی بات کر رہی ہے, پازیٹیو جسچر شو کر رہی ہے, سر کیا کہنا چاہیں گے, اس کی وجوہات کیا ہیں, کیوں یہ سرد مہری نظر آ رہی ہے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں تھیوری کے حساب سے, اصول کے حساب سے, دستور کے حساب سے, رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے, تو جو آپ نے بات کی اور جو عظیم صاحب نے بات کی ہے بالکل 120% کریکٹ ہے کہ ہونا یہی چاہیے. لیکن اس کے لیے, اس چیز کو کرنے کے لیے آپ کو ایک کمپلیٹ انڈیپینڈنٹ اینڈ نیوٹرل سیاسی ماحول چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ جو بلاول بھٹو نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی آپ نون لیگ جو کچھ کرے اپنی طاقت پہ کرے اور بے ساکھیوں پہ نہ چلے, اس کے اندر بہت سارے معنی ہیں. اب اس کے اندر 3 چیزیں آپ نے, پہلی بات الزام تراشی. الزام تراشی بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ کو بغیر الزام تراشی کے اپنے جو آپ کا جو پولیٹیکل پارٹیز کا ایک منشور ہوتا ہے, اور منشور ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ ماضی کی کامیابیوں اور مستقبل کی پروویژن, مستقبل کی اسپیکولیشن پہ یا مستقبل کے ویژن پہ بیس کرتا ہے کہ ہم نے جی پہلے یہ کام کیا تھا, اس میں ہم اتنا تھوڑا پیچھے رہ گئے تھے, آئندہ اس کام کو ہم اس طرح کریں گے. یہ پرسنالٹیز کے گرد ریوالو نہیں کرتا, یہ آبجیکٹیوز اینڈ گولز کے گرد ریوالو کرتا ہے. ہمارے ہاں اس طریقہ کار سے تو ابھی تک کسی پارٹی کا کوئی منشور سامنے ہے نہیں, اور کب آئے گا اس کا تو پتہ نہیں ہے. دوسرے آپ نے کہا ایک ساتھ مل کر کام کرنے کا, شہباز شریف صاحب نے کہا, تو ایک ساتھ مل کے تو انہوں نے 16 مہینے کام کیا ہے, تو اس کی پروڈکٹیوٹی لوگ اس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھاتے. تو یہ نہیں کہ ایک ساتھ مل کے کام نہیں کیا ہے, اب ایک ساتھ مل کے کام کیا, اس کا رزلٹ جو ہے وہ لوگ جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے جو آپ نے. تو لوگ فورسی یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک ساتھ مل کے اسی طرح کام کیا تو آگے پھر آپ جو پولیٹیکل پولرائزیشن اور جو اکانومی کی بات کریں اس کا کیا حل ہوگا. تیسرے آپ نے کہا تمام پارٹیاں یکجا ہو جائیں. دیکھیے پولیٹیکلی تو تمام پارٹیاں یکجا نہیں ہو سکتی, ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکتی. ہر پارٹی اپنی اپنی اسٹرینتھ پہ الیکشن لڑے گی, اور وہ اسٹرینتھ جو ہے, جیسے میں بلاول کی بات سے اگری کرتا ہوں, نے کہا پارٹی اپنی طاقت پہ اپنی بیسس پہ الیکشن لڑے. اس وقت تو ماحول ہے نا آئرونیکلی وہ اس طرح کا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جس طریقے سے
نواز شریف آئے ہیں اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اس میں لوگوں کے اندر بھی سوال ہے، تو صاف ظاہر ہے پارٹیز کے اندر بھی تو سوال اٹھے گے یا نہیں اٹھے گے؟ کیونکہ آپ یہ تو نہ کہیں نا کہ پارٹیوں کے لیڈر بھی بے بہرے ہیں یا ان کو سمجھ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے آپ کو ایک براڈ بیسڈ یعنی بہت بڑے وسیع پیمانے پر اکراس دی کنٹری، پورے ملک کے اندر، پورے تمام صوبوں کے اندر ایک ایسا پولیٹیکل ماحول ہوگا جس میں یہ لگے کہ تمام پارٹیز اپنی اپنی اسٹرینتھ پہ اور اپنے اپنے منشور پہ اور اپنی اپنی ماضی کی کامیابی پہ آگے چل رہی ہے. اگر تو یہ ماحول کریٹ ہو گیا تو پھر تو آپ کو الیکشن سے آپ توقع کر سکتے ہیں. اور پھر آپ نے کہا تمام پارٹیاں، اب جب آپ تمام پارٹیوں کے نام گننا شروع کرتے ہیں تو اقتدار حسن صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر آپ ایک پارٹی کو نکالیں گے تو آپ الیکشن میں اسٹیبلٹی لے کے نہیں آ سکتے. اب اتنا چیز کو سمجھ نہیں رکھتا ہے اقتدار حسن صاحب، تو قانون بھی جانتے ہیں اور پاکستان کی تاریخ بھی جانتے ہیں، خود بھی الیکشن لڑ چکے. تو ایک یہ ہے امپیڈیمنٹ جو مجھے نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں بہت سارے سوال ریز کرے گا. تو کاش وہ تمام چیزیں ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں اور جو عظیم صاحب نے کہی ہیں، اور اگر وہ ہو تبھی ملک کے اندر ڈیلیورنس ہو سکتی ہے. جو ہم بہت ہو چکا، ہم ماضی کی تاریخ بھی گنداتے ہیں، ایک دوسرے کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، الزامات کی ایک فہرست بھی لے کے چلتے ہیں، لیکن مستقبل کے اوپر جو ہمیں پریشر ڈالنا چاہیے پارٹیز پہ بھی اور ڈیلیورنس پہ بھی اور یوٹیلیٹی پہ بھی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ بھی اور معاشی اصلاحات وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اندر نظر نہیں آ رہی. اور آئی ایم سوری ٹو سے وہ پارٹیز کے اندر بھی نظر نہیں آ رہی. آپ ٹھیک ہے الیکٹیبلز کی سیاست کر لیں، ہر پارٹی کو حق ہے، پیپلز پارٹی پنجاب میں آئے، کے پی کے میں جائے، اپنی پنجاب سندھ کے اندر اپنی الائنس، کیونکہ اب الائنسز کریٹ کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ الائنسز اس وقت کریٹ ہوتی ہے جب ایک پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ فلی طور پہ الیکشن لڑ کے اپنی ایک میجورٹی جو ہے وہ کریٹ کر سکے گی. اب باپ پارٹی جو بلوچستان میں ہے وہ تو ڈسیڈنٹس مسلم لیگ نون کے ہی ہیں نا، جو 2018 میں انوار اللہ کاکڑ صاحب نے اور سعید ہاشمی صاحب تھے، انہوں نے یہ پارٹی باپ پارٹی بنائی تھی. پھر اس کے اندر اور پہلے ان کی ڈیلیور ان کی باپ پارٹی کی پہلے جام کمال صاحب کی حکومت رہ چکی ہے. تو جام کمال صاحب کی حکومت جب گئی تھی ان کے اوپر جو سوال اٹھے تھے وہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے. وہ بلوچستان کی ایک اسپوکس پرسن تھی فرا شاہ، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے بتایا. تو سر اس کو ہم ان ڈیٹیل پروگرام کے سیکنڈ سیشن میں ڈسکس کریں گے، آپ سے بھی گفتگو کریں گے، اس حوالے سے آپ کا اوپینین بھی جانیں گے. ذرا اس بنیادی سوال کے حوالے سے ہم پبلک پول کو ڈسکس کریں کیونکہ ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے. کیا سیاسی جماعتیں جمہوریت کی پختگی چاہتی ہیں؟ یہ تھا ہمارا بنیادی سوال. صرف 30% کو ناظرین ایسا لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جمہوریت کی پختگی چاہتی ہیں، جبکہ 70% ایسا نہیں مانتے ہیں. ایک بریک کی جانب بڑھیں، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے قبل ہم نے کہا تھا کہ ملک کے سیاسی منظرنامے میں ایک بڑی ہلچل ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ بڑی ہلچل یہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کا دورہ کوئٹہ جو ہے وہ ایک جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کامیاب رہا اور درجنوں ممتاز سیاسی شخصیات نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے، جن میں سابق وزیر اعلیٰ جام کمال، سابق وفاقی وزراء سردار فتح محمد حسنی، مجیب الرحمان محمد حسنی، میر عاصم کرد، میر دوستین ڈومکی مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں. آنے والا وقت کس جانب جا رہا ہے؟ مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا ہے ان درجنوں سیاسی رہنماؤں نے. تو مسلم لیگ نون کس طرح سے اسٹرینتھن ہو رہی ہے اور نون لیگ کو الیکٹیبلز کی وجہ سے کیا بلوچستان میں بڑی کامیابی بھی مل سکتی ہے الیکشن میں؟ ذرا دیکھتے ہیں ہمارے مہمانوں کا اس حوالے سے کیا جاننا ہے اور کیا ماننا ہے. عظیم صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا نون لیگ کو الیکٹیبلز کی وجہ سے بلوچستان میں بڑی کامیابی ملنے کی امید ہے؟ مسلم لیگ نے کافی کوشش کر لی، مزید کوشش کریں گے. میرا خیال ہے بلوچستان کے معذوری حالات جن سے میں واقف ہوں تھوڑا بہت، 2 سے 3 سیٹیں پی ایم ایل این کو مل سکیں گی جنرل الیکشن میں، اس سے زیادہ نہیں مل سکیں گی قومی اسمبلی کی. اسمبلی کی آپ 6-7 کہہ لیں، 8 کہہ لیں، یہ ہوگی صورتحال. میرے خیال میں بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں کم و بیش بھی 7 سے 8 پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن ہوگی، اور یہی وہاں کی کیمسٹری ہے. اسی کیمسٹری کی بنیاد پر وہاں اسمبلی تشکیل پاتی ہے، اور یہی آج تک دیکھتے آئے ہیں شروع سے لے کر اب تک. آپ کہیں تو میں اس کی تفصیل میں بھی چلا جاتا ہوں.
صحیح عظیم صاحب، جس طرح سے ابھی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، نون لیگ اپنی جو ہے وہ اسٹریٹجی اور پالیسیز ڈیسائیڈ کر رہی ہے اور اس میں کسی حد تک ہمیں چینجنگ بھی نظر آ رہی ہے. جہاں مفاہمت کی بات ہو رہی ہے وہیں الیکٹیبلز کے لیے اپنے بند دروازے کھولنا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ ان کے لیے خوش آئند ہے یا آنے والے وقت میں مسلم لیگ نون کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ مسلم لیگ نون کے پرائم منسٹر جو 16-17 ماہ کام کر کے گئے، اس پرفارمنس کے نتیجے میں اور اس سے پہلے جو ایک مستقل کیمپین ان کے خلاف چلتی رہی، جو کی برین واشنگ ہو چکی ہے، مہنگائی اپنی حد کو پہنچی، افراط زر حد کو پہنچا اور پاکستان میں بے روزگاری بھی حد کو پہنچی، روپے کی قدر میں کمی آ گئی، خوراک ہم باہر سے منگواتے ہیں، دوائیاں ہم باہر سے منگواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم باہر سے منگواتے ہیں، تیل بھی ہمارا باہر سے آتا ہے. تو پاکستان کے لیے مشکلات میں کمی نہیں ہوئی بھی، کوشش کی جا رہی ہے کہ مشکلات پر قابو پایا جا سکے. اگر قابو پا لیں گے تو پھر یہ کوشش ہوگی کہ ان میں کمی لانے کے لیے کوئی صورتحال اختیار کی جائے. ایسا مسلم لیگ نون اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتی، اور اگر وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا دور، میاں نواز شریف کا دور، اس کو بھی دیکھیں تو تب بھی روپے کی قدر و قیمت جو تھی وہ اسی طرح کی تھی. یہ درست ہے کہ روپے کی قیمت 105-107 روپے، ڈالر کی قیمت 105-107 روپے رہی، لیکن تب قرضوں کا بوجھ اتنا نہیں تھا. ہم اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے مزید قرض لیتے ہیں، اور ابھی IMF کی ٹیم پاکستان میں موجود ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ وہ دوسرے ممالک سے جا کے یہ تسلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان کو آپ مزید پیسے دیں گے. اگر پاکستان کو مزید پیسے دینے کی خبر میں صداقت ان کو نظر آ گئی تو ممکن ہے وہ ہمیں $700 ملین دے دیں. بصورت دیگر ہم پھر وہیں چلے جائیں گے جہاں سے ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تھا. لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. ٹھیک سر، آپ کا اوپینین آ گیا. یہ سوال آپ دونوں سے ہوگا، ذرا بریگیڈیئر صاحب سے ان کا بھی اوپینین لے لیں. بریگیڈیئر صاحب، کیا بلوچستان کا اگلا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نون لیگ سے ہو سکتا ہے؟ باپ پارٹی نے 2018 میں جو ہے پروونشل اسمبلیز میں اور پھر نیشنل اسمبلی میں جو سیٹس جیتی تھی وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر وزیر اعلیٰ جو بنا تھا وہ یہ جو باپ پارٹی بنیادی طور پہ اب آپ اس کو باپ پارٹی کہہ رہی ہیں تو یہ سارے میں نے آپ سے پہلے کہا مسلم لیگ نون سے چھوڑ کے باپ پارٹی میں گئے تھے. صحیح. صادق سنجرانی صاحب بھی باپ پارٹی کے وہ سینٹ کے چیئرمین بنے. کس طرح بنے یہ آپ کو پتہ ہے ماضی کے اندر. انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہے وہ نگران وزیر اعظم بن گئے. اب باپ پارٹی کی اپنی جو آئیڈینٹی ہے وہ ایز مسلم لیگ نون رہی نہیں ہے، وہ ایز باپ پارٹی رہی ہے. اور الائنس اگر آپ ہو بھی گئی، الائنس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسری پارٹی کو فارملی اور انفارملی سپورٹ کریں. تو جو حالات اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں اس میں تو میں کہوں گا اگر یہ الائنس ہو بھی گئی، الیکٹیبلز اگر تو اکراس دا بورڈ آپ ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں جاتے ہیں تو ان لوگوں کو بڑی مشکل سے یہ الیکٹ ہو گئے. لیکن چونکہ بلوچستان کی سیاست ایک ٹپیکل دھارے پہ چلتی ہے، جس طرح سندھ کی انٹیریئر سیاست چلتی ہے، جہاں پہ جو سردار ہے یا جو ہیڈ آف دی ٹرائب ہے اس کا اپنا ہی کلاؤڈ اتنا ہوتا ہے کہ وہ کلاؤڈ بغیر پولیٹیکل افیلیشن کے ساتھ لے کے آتا ہے. تو وہ کلاؤڈ تو آئے گا ان کے ساتھ، وہ لوگ بھی ہوں گے، اور وہاں پہ جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے ماضی میں وہ بھی آپ نے دیکھ لی. تو اس میں الائنس جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوگی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کامیاب جو ہوں گے وہ ٹرائبل ہیڈ ہی ہوں گے جو باپ سے تعلق رکھیں یا باقی پارٹیوں سے تعلق رکھیں، سوائے کوئٹہ شہر کو چھوڑ کے. کیونکہ کوئٹہ شہر کے اندر بڑی مکس قسم کی جو ہے وہ ڈیموگرافی اس کی ہو گئی ہے. ہاں وہاں ایک چیز ہوئی ہے پچھلے دنوں میں کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوتی رہی ہے اس کی وجہ سے جو وہاں پہ پنجابی یا کراچی سے سیٹلر تھے وہ کافی سارے نکل آئے ہیں. اب زیادہ جو ہے یا وہاں پہ ہزاراز ہیں یا لوکل جو ٹرائبز ہیں ان کے سیکٹر ہیں، وہاں کی جو سیٹیں ہیں ان کے اندر آپ ایک پاپولرٹی گراف کے طور پہ چیزوں کو دیکھ سکتی ہیں جو نہ باپ پارٹی انجوائے کر رہی ہے اس وقت، نہ مسلم لیگ انجوائے کر رہی ہے. اور اس کے ریزنز آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے ریزن معاشی ریزنز ہے، انفلیشن ہے اور باقی چیزیں ہیں جو ان کی پرفارمنس سے ریلیٹڈ کرتی ہیں. اور وہ پرفارمنس 16 مہینے کی پرفارمنس لوگ جو ہے ان کے ذہن میں، تو بڑا مشکل ہوگا. لیکن یہ ہے کہ جو ٹرائبل چیف ہے ان کی ایک ایڈوانٹیج آپ کو ہوتا ہے، اور وہی ماضی میں زیادہ تر بلوچستان میں الیکٹیبلز رہے ہیں، تو وہ اپنی اپنی پارٹی میں جہاں بھی کھڑے ہوں گے وہاں وہ جیتیں گے، چاہے وہ الائنس میں ہو یا نہ ہو.
ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, आपका ओपिनियन आ गया। अजीम चौधरी साहब, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे 16 माह की कारकर्दगी तो एक तरफ अगर हम रखें, मियाँ साहब के वापस आने के बाद हम जिस तरह से देख रहे हैं कि सियासी एक्टिवनेस हमें नज़र आ रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। सिंध में भी जो है वो लीगी धड़ों को आपस में इत्तफाक रखने का कहा जा रहा है, उनको आपस में मिलने का कहा जा रहा है। इधर बलूचिस्तान से भी हमने देखा कि इलेक्टेबल्स आ रहे हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि वफाक की जानिब कितनी स्ट्रेंथन हो पाएगी? क्योंकि एक तरफ हम बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वज़ीर आला वो जो वज़ीर आज़म है वो लाहौर से मुझे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नून लीग की एक्टिवनेस आपके सामने है, तो आने वाला वज़ीर आज़म कौन हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट करें आप? देखिए, ये तो भी कैंपेन शुरू भी नहीं हुई, इसलिए इसको फोरकास्ट करना कि कौन होगा इसको एनालाइज करने की ज़रूरत भी नहीं है। वक्त के इलेक्शन कैंपेन नज़र ना आ रही हो सामने कि क्या है। जिस वक्त इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी, मेरा ये ख्याल है कि उसके नतीजे में 6 से 7 पार्टियां पंजाब में भी ऐसी होंगी जो कौमी असम्बली में अपनी सीटें लेकर आएंगी। उसमें पीपल्स पार्टी भी होगी, उसमें नून भी होगी, उसमें पीटीआई भी होगी, उसमें आईपीपी भी होगी, उसमें जमीयतुल उलमा इस्लाम भी हो सकती है, उसमें टीएलपी भी हो सकती है, उसमें जमात इस्लामी भी हो सकती है। ये 7 तो मैंने आपको गिनवा दी। और जो इंडिपेंडेंट होंगे वो ये फैसला करेंगे कि हम कहाँ जाएंगे। इंडिपेंडेंट भी इस दफा होंगे, जरूर होंगे। और ऐसे हालात में आप किसी चीज को फोर्स ही नहीं कर सकेंगे तावक्त कि कोई हतमी शक्ल बनती हुई नजर ना आए। ये दुरुस्त है कि पीएमएल-एन का ग्राफ वो नहीं है जो किसी जमाने में हुआ करता था। ये दुरुस्त है कि लाहौर शहर में वो कमजोर हैसियत के मालिक हैं इस वक्त, और उनके हाथ से निकल गया हुआ है लाहौर शहर। और लाहौर शहर जिसके हाथ से निकल जाए उसके हाथ आता नहीं है। जब ये पीपल्स पार्टी के हाथ से निकला था तो पीपल्स पार्टी अपने हाथों को देखती रह गई, लाहौर शहर कहीं और चला गया। अब वो नून के हाथ से निकल गया है, किसके हाथ में होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और इस पर अगर हम बात करें तो बात हमें नजर आ जाती है कि लाहौरियों का मिजाज जो है वो बाकी पंजाब के मिजाज से जरा डिफरेंट होता है। सही। अच्छा अजीम साहब, जिस तरह से अभी हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, ये तो इलेक्शंस के बाद ही पता चलेगा कि किसके हाथ वजारत उज़्मा का मनसब आ रहा है, किसके हाथ नहीं आ रहा। लेकिन अभी अगर सिंध की सूरत हाल को डिस्कस कर लें हम, तो क्या नून लीग पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ टाइम दे सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शायद 2-3-4 सीटें ऐसी होंगी जिनका फर्क पड़ेगा, और रिजल्ट वैसा ही होगा जैसे पहले था। जो पीटीआई के पास सीटें थी उनमें से शायद कोई 1-2 सीटें कहीं और चली जाएं, और अगर वहां उनका वर्कर इंटैक्ट रहा और वो लोग इलेक्शन लड़ने के लिए बाहर निकले तो कुछ सीटें तो वो जीतेंगे, अदरवाइज इंडिपेंडेंट जीतेंगे, या कराची शहर तकसीम होगा पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, एमक्यूएम में, और शायद एक आध सीट नून की हो मौजूद हो। जीडीए की 2-3 सीटें हो सकती हैं, वो मेरा ख्याल है 2-3 से भी शायद कम होंगी, 1-2 होंगी। इसी तरह जमीयतुल उलमा इस्लाम जो है वो मुमकिन है कि इस नतीजे में जो वहाँ खिचड़ी पक रही है लाड़काना से और अंदरून सिंध से 2 सीटें वो निकाल सकें। ठीक हो गया अजीम साहब, आपका ओपिनियन आ गया। ब्रिगेडियर साहब, सिंध की सियासत को थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं। एमकेएम के साथ मुस्लिम लीग नून सियासी इत्तेहाद कर रही है, तमाम लीगी धड़ों को एक साथ लाने की उम्मीद का इजहार किया जा रहा है और होपफुली वो हो भी जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या इससे पीपल्स पार्टी पर जो है वो ये चीज़ असरअंदाज होगी, और क्या ये इन लोगों का इत्तेहाद देरपा हो सकेगा? चलें इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। बात ये है कि सिंध की, मैंने आपको सिंध की इलेक्शन कैंपेन कराची, हैदराबाद और सक्कर को छोड़ के बिल्कुल मुख्तलिफ है। सिंध का इंटीरियर जो है उस पर आपने देखा कि सिंध के इंटीरियर पे पीपल्स पार्टी ने जो है उनका, फिर वही बात है कि वहाँ पे जो इलेक्शन होता है वो इस तरह इलेक्शन नहीं होता जिस तरह लाहौर में या कराची या इस्लामाबाद में इलेक्शन होता है। सिंध के इंटीरियर में आप जब कराची से निकल जाते हैं, बदीन से आगे निकल जाते हैं, छोर, उमरकोट, धोरो नारो, मीरपुर खास, और इसके आगे आप इंटीरियर सिंध में जब चले जाते हैं और सक्खर से ऊपर जब आप ढारकी और ढारकी से लिए, वहाँ पे लोग जो है उनको लेके जाया जाता है इलेक्शन अपना वोट डलवाने के लिए। और वो लेके जाने वाले जितने वडेरे हैं ज़्यादातर, वो जब आप रहीबियार खां क्रॉस करके ऊपर चली जाए बदीन तक या अपना धोरो नारो तक, तो वो तमाम के तमाम ताल्लुक़ रखते हैं सिंध के वडेरे बड़ी बड़ी फैमिलियों से। अब वो जिस तरह भी होते हैं वो उनकी वोटिंग उस तरह हो जाती है।
جو ڈویژن آپ کو نظر آتی ہے، جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ رہتی ہیں سندھ میں، حیدرآباد میں یا کراچی میں یا سکر میں. وہاں پہ ایم کیو، جیسے پہلے عظیم صاحب نے کہا، ایم کیو ایم لے جاتی ہے. باقی پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اپنا اس میں حصہ ڈالتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی وہاں پہ اتنے سال سے اقتدار میں ہے، اور جو اقتدار میں اتنا کانٹینیوس لے وہ ایڈوانٹیج تو لے گا. تو مسلم لیگ نون مجھے نہیں لگتا کہ کچھ گین کر سکتی ہے کے پی کے میں اور سندھ میں بالکل ہی. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو اس وقت جو ماحول نظر آ رہا ہے نا، آپ بار بار کہہ رہی کون وزیر اعظم بنے گا، وزیر اعظم بنے گا. آپ سڑک پہ جا کے پوچھے کسی بندے سے کون وزیر اعظم بنے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. اب یہ ہے، اس لائن کو سمجھیے گا کہ یہ جو صورتحال ہے، اس میں وہ جو سے کیمپین کی بات آپ کریں یا ایک سیاسی ماحول کی بات کریں، وہ سیاسی ماحول تو ابھی تک بنا ہی نہیں ہے. اور سندھ میں جیسے بلاول بھٹو جیسے کل آصف زرداری نے مٹھی میں جلسہ کیا تھا، اور اس کے بعد وہ کر رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے، اور کے پی کے میں آپ کے پی کے جذبات اگر آپ نے دیکھے ہوں تو وہ آپ مختلف طریقہ کار سے دیکھ لیجئے گا کہ جب وہاں پہ ایک پارٹی نکلی جو ابرا پرویز خٹک یا دوسرے لوگ، ان کو کیا ویلکم ایکارڈ ہوا یا ان کو کس طرح ٹریٹ کیا گیا. تو یہی چیزیں، ان چیزوں سے آپ بنائیں گے نا مستقبل کی فورکاسٹ جو ہے، بالکل کہ ایسے ہی ہے. وہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں جو اس پارٹی کے فیور میں جائیں گی، بلکہ اپنی الیکشن میری نظر پارٹی ہے یا الیکشن کے وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج پہ کی ہے. ایک جی جو ہینڈی کیپ ہوتا ہے نا، گولف والا ہینڈی کیپ، جی اس جی ہینڈی جی کیپ پہ یہ آگے چلیں. باقی آگے تو جب صورتحال بنتی ہے، ابھی تو الیکشن کی آپ کو ایک فلوئڈ سی سچویشن ہے کہ الیکشن ہوں گے یا لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوں گے. اب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جو گھوما گھو کی کیفیت میں یہ ہے. تو وقت ہی بتائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا بریگیڈیئر صاحب، آپ کا اوپینین آ گیا. ذرا اس بنیادی سوال کے حوالے سے ہم پبلک پول کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. کیا نون لیگ کو الیکٹیبلز کی وجہ سے بلوچستان سے بڑی کامیابی ملنے کی امید ہے؟ 18% کو ایسا لگتا ہے، جبکہ 82% ایسا نہیں مانتے ہیں. ناظرین، ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بات کریں گے اسرائیل فلسطین کشیدگی کے حوالے سے. امریکی جریدے بلومبرگ کی ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے، اس کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ خاموشی سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی منتقلی بڑھا رہا ہے. امریکی محکمہ دفاع امریکہ اور یورپ کے ذخائر سے ان ہتھیاروں کو دستیاب کرانے میں کام کر رہا ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق امریکہ اسرائیل کو ہر سال 3.8 ارب ڈالر کی فوجی امداد بھی فراہم کرتا ہے. ایک اور اہم بات جو کہ ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے، اسرائیل نماز پالیسی پر امریکی حکومت کے 500 سے زائد اہلکار صدر جو بائیڈن کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. انہوں نے صدر جو بائیڈن کو خط بھی لکھا ہے جس میں فلسطین میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور اسرائیل پر زور دے کر فلسطینیوں کے لیے سامان غزہ تک جانے کی اجازت دلوانے کا بھی مطالبہ کیا ہے. اب امریکہ کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنے لگی ہیں. کیا یہ آوازیں صدر جو بائیڈن کو مجبور کر دیں گی کہ وہ اسرائیل کشیدگی میں اپنا جو ہاتھ ہے، جو سرپرستی ہے، اس سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں، یا پھر وہ مزید ڈھٹائی دکھائیں گے؟ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ ہی ہر جنگ میں کیوں منسلک ہوتا ہے، کیوں انٹرفیئر کرتا ہے، کیا مفادات ہیں. اس پر مبنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. عظیم صاحب، کیا جو بائیڈن اندرونی دباؤ کو سنجیدہ لے گا؟ لیکن اگر یہ سنجیدہ لے بھی لے تو اگلے الیکشنز میں فرض کیجئے کہ اس کی بنیاد پر یہ ہار جائے کہ امریکہ میں لوگ اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو، لیکن پھر بھی حکومت کر رہی ہے. اور اگر جو بائیڈن کی وہاں پاپولیرٹی کم ہو گئی تو جو شخص ان کے خلاف الیکشن لڑنے جا رہا ہے، ٹرمپ، اس کا تو اپنا خاندان جو ہے اس میں یہودی موجود ہے، اور یہ شخص تو کھلم کھلا اس سے زیادہ کھل کر ان کی حمایت کرے گا. امریکہ بحیثیت امریکہ فلسطین کو برباد کرنا چاہتا ہے، کر چکا ہے. ان کی زندگی تنگ کر دی گئی ہوئی ہے. اب تو بچے محفوظ نہیں رہے، وہاں خوراک موجود نہیں ہے، دوا موجود نہیں ہے، گیس وہاں پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. زندگی تو وہاں رہی نہیں ہے. وہاں ریاستوں کی طرف سے، ریاست کی طرف سے نہیں، کئی ریاستوں کی طرف سے دہشت گردی ہے. اور دہشت گرد ان لوگوں کو جو معصوم ہیں، جو بے گناہ ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، نوزائیدہ بچے، مولود بچے، ان کو بھی وہ ٹیررسٹ کہہ کر ان پر حملہ کر رہے ہیں، ٹینک لے کر اسپتالوں میں گھس رہے ہیں. ایسے میں یہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلم امہ اس طرح خاموش رہے گی اور کچھ نہیں اس کو کہا جائے گا؟ کیا ہم سب بغیرت ہو چکے ہیں؟
کیا ہم بے شرم اور بے حیا ہو چکے ہیں؟ کیا ہم اپنی ذمہ داریوں سے بری طرح ناکام نہیں ہو چکے؟ کیا ہم اس بات کو بھی محسوس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم مسلمان کی حیثیت سے بیت المقدس کو ہمیں بچانا چاہیے، ہمیں قبلہ اول کی حرمت کا احساس کرنا چاہیے، ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، ہم جس طرح بھی ان کی مدد کر سکیں ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ نیتن یاہو کا انٹرویو ریکارڈ پر موجود ہے کہ اگر اس نے فلسطین کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا تو اس کے بعد اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ ایران ہے اور پھر پاکستان ہے۔ لیکن پاکستان کی حکومت جانے کیا کر رہی ہے، ان سے تو لپ سروس بھی نہیں ہو رہی۔ ایران کچھ نہ کچھ تو کہہ رہا ہے، باوجود اس کے کہ ایران پر شاید ہم سے زیادہ دباؤ ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ تو کہہ رہا ہے۔ لیکن لوگوں کو کہنے میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہم صرف اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، اسرائیل کی کمپنیوں کا بائیکاٹ کر دیں، تو اس کے نتیجے میں بھی ایک دباؤ بڑھے گا، اسرائیل کی اپنے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ امریکہ کو گود لے کر پال رہا ہے، بڑا کر رہا ہے، جوان کر رہا ہے، اور اسی کے ذریعے وہ مسلمانوں کے خلاف اب تک پورا منصوبہ لے کر چلے گا۔ ٹھیک ہو گیا عظیم صاحب، آپ کا اوپینین آ گیا۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ اب جو بائیڈن پر اندرونی دباؤ بڑھ رہا ہے، کیا اس کا اثر ہو سکے گا، یا ہم کس طرح سے مسلم ممالک کو جب اکٹھا ہوتے دیکھتے ہیں تو کیا وہ آنے والے وقت میں کوئی ایک حکمت عملی اختیار کر کے امریکہ پر دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ اپنے مقاصد میں پیچھے ہٹ جائے، اپنی ڈھٹائی کو چھوڑ دے؟ جہاں تک آپ نے بات کی جو بائیڈن کی اور جو بائیڈن کے اوپر پریشر کی، تو جو بائیڈن نے ایک تقریر کی تھی، کوئی 5 جون 1986 کی غالباً وہ تقریر ہے، جس میں اس نے کہا تھا، اور آپ اٹھا کے سن لیجئے گا، وہ موجود ہے، اس نے کہا تھا کہ جو اسرائیل ہے اٹ از ایکسٹینشن آف یو ایس پولیٹیکل پاور ان دی مڈل ایسٹ، اور اس کے ساتھ اس کے بڑے عجیب سے لفظ تھے جو اس نے کہا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ جی یہ جو اسرائیل کی کریشن ہے اس کے لیے وی شوڈ ناٹ اپولوجائز، اور ہمیں بار بار اپولوجی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس کے انگریزی میں لفظ یہ تھے کہ if Israel did not exist، اگر اسرائیل نہ ایگزسٹ کرتا ہوا، یو ایس would have to invent it to protect our interest in the region، یعنی یو ایس کو، اور یہ چیز اس نے ریپیٹ کی ہے 2023 میں جب وہ جا کے اسرائیل میں جو ہے وہ تقریر کر رہا تھا کہ اگر اسرائیل ایگزسٹ نہ کرتا تو ہمیں ایک اسرائیل انوینٹ کرنا تھا ٹو ایکسٹینڈ آر پولیٹیکل پاور ان دا ریجن۔ تو جو بائیڈن کی بے شرمی اور جو بائیڈن کا ہٹلرزم اور جو بائیڈن کا میسلنزم تو آپ کو پتہ چل گیا، وہ گیا تھا۔ اب نتن یاہو نے جب اپنی تقریر کی ہے، پبلک اسپیچ کی ہے، اس نے بائبل سے جو لفظ ہیں وہ کوٹ کیے ہیں، اور اس نے اس جنگ کو مذہبی جنگ کہا ہے۔ اس نے کہا بائبل یہ کہتی ہے کہ ہمارے جو 3000 ہیرو جو مر گئے تھے ان کی پالیسیز کو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں، اور بائبل کہتی ہے کہ یہاں بچوں کو مارو، عورتوں کو مارو، مردوں کو مارو، بلکہ جانوروں تک کو مار دو۔ اب اس سے آپ کو کانسیپٹ امریکن اور اسرائیل اور ہیراٹس نے پچھلے ہفتے ایک آرٹیکل لکھا ہے جو اسرائیل کا نیشنل نیوز پیپر ہے، اس نے کہا ہے اس وقت اس جنگ کے مطابق صرف 2 لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کس طرح اس جنگ کو لڑنا ہے، ایک ہے نتن یاہو میسولینی اور دوسرا ہے ہٹلر جو بائیڈن۔ تو آپ کو یہ چیز نظر آئی جیسے اگر جو بائیڈن ہٹ بھی جاتا ہے تو کیا وہ جو یہودیوں کا فیڈرل ریزرو پہ جو انفلوئنس ہے اور جو میڈیا پہ انفلوئنس ہے جو وہ نہیں ختم ہوگا۔ ان کا ایک 1948 میں یو کے نے یہ ظلم شروع کیا تھا فلسطین کا، یو کے کی فوج نے 20,000 فلسطینیوں کو مارا تھا۔ تو یو کے، امریکہ اور یہ جو بائیڈن یہ ملے ہوئے ہیں کہ، اور جو بائیڈن اور نیتن یاہو میسولینی نے ایک نقشہ دکھایا تھا یو این او میں کہ وی وانٹ دی ٹیریٹری، وی ڈونٹ وانٹ دی پیپل۔ اب امریکہ وہاں پہ گیس بھی ہے، امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے، وہاں پہ شیورون کام کر رہی ہے۔ تو آپ کہتی ہیں کہ امریکہ، بلومبرگ کہتا ہے چھپ کے ہتھیار بھیج رہا ہے، امریکہ نے تو 2 اوہیو کلاس سب میرین جو ہے وہ پلیس کر دی ہیں میڈیٹیرین میں، اور آپ کو پتہ وہ سب میرین ہیں جو بیلسٹک میزائل اور وہ نیوکلر وار ہیڈ کو کیری کرتی ہیں، ان کا بحری بیڑا وہاں پہ موو کر گیا ہے۔ جب یو کے کا پرائم منسٹر جس جہاز سے اترا تھا اس سے فوجی ہتھیار اتر رہے تھے۔ 3.8 وہ جو بائیڈن نے 1986 میں کہا تھا کہ اسرائیل جو ہمارا $3 بلین کا پروجیکٹ ہے، ہم اس کو ابنڈن نہیں کر سکتے۔ تو جو بائیڈن سے بڑا دہشت گرد تو اور کوئی ہے نہیں نا اس وقت۔ ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا اوپینین آ گیا ہے۔ ذرا اس بنیادی سوال کے حوالے سے ہم پبلک پول کو بھی ڈسکس کریں۔ کیا فلسطین کے خلاف حالیہ مظالم کا واحد ذمہ دار امریکہ ہے؟ 88% یہی مانتے ہیں، جبکہ 12% ایسا نہیں مانتے ہیں۔
अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिये से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे अल्लाह ने के बाद।